बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं आज की आपकी होस्ट नैयर अली। नाज़रीन, कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, ये मकमसा जो है वो गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा था और आज इस मकमसे का हल निकल आया है और नाम और कुर्रा फ़ाल जो है वो सेनेटर अनवारुल हक के नाम निकला है। और अब जो है वो एक काफ़ी तवील डेलिब्रेशन हुई इसके ऊपर, इंतज़ार की एक लंबी तवील घड़ियां थीं और वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात हुई और बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ हमने देखा कि आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी इसका रिस्पांस आएगा, लेकिन आज आखिरी रोज़ भी था। तो ना सिर्फ ये कि राजा रियाज और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद नाम फाइनल हो गया, बल्कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम के ऊपर वहाँ से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अवान सदर भेजा और इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ वहाँ से भी दस्तखत हो गए और यूँ उनके नाम के ऊपर तस्दीक मोहर सब्त हो गई। अब हल्फ बर्दारी का इंतज़ार है और ज़रा यही बता रहे हैं कि 14 अगस्त को जो है ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो बहुत ही मोहतरम हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम भी करूँगी, गुफ्तगू में शामिल करूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर साहब। आपको खुश आमदीद कहूँगी जुल्फ़िकार अली बदर साहब। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि साबिक वज़ीर मुमलिकत भी हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी मुसद्दिक मलिक साहब आपसे। ये बताइएगा कि बड़ी अहम जो है वो पेशरफ्त आज देखने में आई है, तो आप ये जो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती है इसको किस तरह से देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा अमल है और बजाय इसके कि गैर यकीनी फ़िज़ा जो है उसमें इजाफ़ा होता, पहले कमेटी के पास जाता, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाता, तो ये खुश उसलूबी से जो मुकर्ररा मुद्दत थी 3 दिन की, उसमें ये मामला हल हो गया। एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जिनका इंतख़ाब किया गया, यानी लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन ने जिन्हें चुना, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और हम सबको मालूम है कि अक्सर बलूचिस्तान हमारी तरक्की की रफ्तार में एक ऐसा सूबा है जो देखा जाता है पीछे रह गया, और वहाँ पे किसी हद तक ऑल्दो मैं ये एहसास महरूमी एक अजीब क्लीशेड सा लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल तरक्की की जो हमारी रफ्तार है उसमें बलूचिस्तान पीछे है। तो बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म आने से एक तो वहाँ का जो सूबा है उसको थोड़ी-सी स्ट्रेंथनिंग होगी और उम्मीद ये है कि जो तरक्याती काम हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी होंगे ताकि सूबे की जो तरक्की है उसको मुयस्सर किया जाए। तीसरा, हमने देखा कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने उनका खैर-मक़दम, अभी तक कोई तनकीदी चीज़ सामने नहीं आई है। वज़ीर आज़म ने शहबाज साहब ने उन्हें 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 मुबारकबाद दी, लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन ने उनकी मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो खैर मकदम कर रही हैं इस फैसले में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की जो फ़ज़ा है वो बहुत मुश्किल साबित हो रही है इस वक़्त। ये इस काम का खुश उसलूबी से हो जाना, को बहुत ज़्यादा ले-दे ना होनी और वक़्त से हो जाना, इसका ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने मुसद्दिक मलिक साहब, क्योंकि मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो जिस तरफ सूरत हाल जो है वो बढ़ रही है तो कहीं ये मामला पार्लिमानी कमेटी में ना चला जाए, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा था और कोई नाम भी सामने नहीं आ पा रहे थे दोनों तरफ से। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान जैसे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आना और फिर उस पर सब तरफ से इत्तेफाक हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, इट्स अ वेरी गुड ओमेन और सबसे अच्छी बात यह है कि एक आइनी तरीकाकार जो आइन के अंदर लिखा हुआ था उसको लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने ऑप्ट किया और आपस में ही बामी रजामंदी के साथ और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने प्राइम मिनिस्टर को जो है ऑथराइज किया हुआ था कि आप हमारे बिहाफ पे जिसको भी नोमिनेट करेंगे हमें काबिल कबूल होगा। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे शख्स को किया जिसका ताल्लुक एक ऐसे सूबे से है जिस टाइम पे सूबे का रिप्रेजेंटेटिव आना निगरान मुमकिन है कि वो इस निगरान सेटअप के दौरान बलूचिस्तान में कोई तरक्याती प्रोग्रेस तो ना करवा सके,
لیکن ان کے جو احساس محرومی ہے اس کو ایڈریس کر سکے کہ وہاں پہ وہ جو لوگ فیل کرتے تھے کہ ان کے صوبے کے اندر کوئی محرومیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں بلوچستان کا نگران وزیر اعظم آنا پورے ملک کے لیے بھی اور صوبہ بلوچستان کے لیے اور ادھر کی عوام کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے, ایک اچھا میسج ہے. اور پھر یہ کہ ایسے شخص کو لے کے آنا جو کہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہو, سیاسی بھی ہو, سیاسی ذہن رکھتا ہو, اور جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ویلکم کیا ہو, تو یہ تو خوشائن چیز ہے. اور اس کو تمام اسٹیک ہولڈرز بھی سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے ایک ایسا شخص آیا ہے جس پہ لیڈر آف دا اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس نے اس کو نومینیٹ کیا ہو باہمی رضامندی کے ساتھ. تو یہ تو بڑا اچھا اومن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جی طرح علی کا بھائی صاحب اگر یہ بتائیے گا کہ پروسیس چلتا بالکل رہے آپ نے تو ٹھیک اچھا ہی. کہا کہ یہ بہت ہی اچھا مومنٹ ہے, لیکن اس پہ تھوڑا سا اضافہ کیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ اتفاق رائے کا اظہار کر دیا اس کے اوپر, لیکن جو بیانات سامنے آئے وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اچھے پڑھے لکھے شخص ہیں, لیکن جو ہے وہ پی ٹی آئی سے کوئی بھی مشاورت نہیں ہوئی, کوئی نام نہیں مانگے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید خورشید شاہ جو کہ آپ ہی کی جماعت کے سینئر رہنما ہیں, ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ 5 نام دیے گئے تھے. جہاں سے بھی نام آئے ہیں وہ ان ناموں اس میں سے وہ نام سامنے نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جس انداز میں ڈیلیبریشن ہوئی ہے اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اس پروسیس کے مشاورتی پروسیس سے ہی باہر نکل چکی تھی, کیونکہ 9 مئی کے حملے کے بعد وہ تو اس جماعت نے اپنے آپ کو مین سسٹم سے ہی آؤٹ کر دیا تھا, وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے ٹیبل پہ. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے بارے میں بات نہیں کروں گا, لیکن اگر انہوں نے ویلکم کیا ہے نگران وزیر اعظم کو, اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مشاورتی عمل کا حصہ رہنا چاہیے تھا, اور کولیشن گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیے. خلاص آج جو بھی صورتحال ہے اس کو بخود برداشت کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے جس بنیاد کے اوپر بات کی ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, ذاتی آبزرویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں پارٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کو اور پارٹی انڈیویجول جو لیڈرز پارٹی کے اندر ہوتے ان کی ذاتی رائے کو اور ان کے ذاتی آبزرویشن کو رسپیکٹ کرتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ شاہ صاحب نے جس کے اوپر کوئی نقطہ اعتراض اٹھایا جا سکے. شاہ صاحب نے تو ایک میرٹ کی یا جو ان کے پاس انفارمیشن ہوگی اس کے اوپر بات کی. اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے اس نے پرائم منسٹر کو آتھورائز کیا ہوا تھا, اور پرائم منسٹر نے اپنی مرضی سے کر دیا. تو جو بھی شخص کر دیا تو ہم نے اس کو ویلکم کرنا ہے, ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں. ایک ایسے شخص کو کیا ہے جس پہ تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل ٹھیک. پارٹیز اس کو ویلکم کر رہی ہے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا پروسیس ہے, اچھا مشاورتی عمل ہے, اس کو آگے چلنا چاہیے. اور اب اچھے طریقے سے صاف ستھرے, ٹرانسپیرنٹ, فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہونے چاہیے, اکارڈنگ ٹو لا ہونے چاہیے, اور ٹائملی جی ہونے بالکل, چاہیے, میرا خیال ہے جو تاکہ ہم نگران حکومت ہے اس کا ایک بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اس نے آئندہ جو صاف اور شفاف الیکشنز ہیں ان کا انعقاد یقینی بنانا ہے. مصدق ملک صاحب, ابھی آپ نے علی بدر صاحب کی گفتگو سنی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مشاورت ہوئی سب کے ساتھ, اور جو وزیر اعظم کو یہ اختیار دے دیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو رد عمل آیا, انہیں کاکڑ صاحب کے نام کے اوپر اعتراض نہیں ہے لیکن انہیں عمل پہ اعتراض ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, اگر پی ٹی آئی اپنی نشستوں سے استعفیٰ دے کر نہ جاتی اور دونوں اسمبلیاں تحلیل نہ کرتی تو آج باقی تمام جو ہمارے ممبران ہیں ان کی طرح ان کا بھی وہاں پہ پریزنس بھی ہوتی, مشاورتی عمل کا وہ حصہ بھی ہوتے. اب جو آئین قانون کہتا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن جن کا ذمہ داری ہے کہ تمام وہ جماعتیں جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بات کریں, اور لیڈر آف دا ہاؤس جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام اتحادی الحاقی جماعتیں ہیں ان سے بات کریں. مگر فیصلہ الٹیمیٹلی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کا ہے, یہی آئین میں لکھا ہوا ہے, یہی طریقہ کار ہے. تو اسے بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا گیا ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم یا شہباز شریف صاحب نے
जिस तरह हर फैसले में तमाम इलाहाकी जमातों को साथ रखा है, मैंने इससे पहले वो नहीं होते देखा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने हर दम, कल भी उन्होंने मुशावरत की, इससे कुछ दिन पहले भी मुशावरत की, इनफरादी तौर पे भी मुशावरत की, इज्तिमाई तौर पे भी मुशावरत की, और सब जमातों ने ये लेकिन कहा कि नाम आप ये राजा रियाज साहब की तरफ से दिया गया था, मुसद्दिक मलिक साहब, और उनका दिया हुआ नाम जो है वो फाइनल हुआ, या पहले से इस नाम के ऊपर डिस्कशन जारी थी? नहीं, मेरे ख्याल में ये राजा रियाज साहब ये नाम लेकर आए थे, और गालिबन क्योंकि किसी को, जैसा कि आपने देख लिया लोगों के रिएक्शन से भी, कि किसी ने इतराज़ नहीं किया। तो एक लिहाज से बहुत, जो भी नाम सामने आ रहा था उस पे टेलीविज़न में बहुत दे हो रही थी। मगर ये एक ऐसा नाम है जो आया तो डार्क हॉर्स की तरह है, यानी एकदम लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन जो है उन्होंने नाम पेश किया, और थोड़ी-सी गुफ्तगू के बाद जो है वो आपस में उनका इत्तेफ़ाक राय हो गई कि छोटे सूबे से भी हैं, भले आदमी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ख़ारजा पॉलिसी पे बहुत महारत रखते हैं, दिफ़ाई पॉलिसी पे बहुत महारत रखते हैं, बलूचिस्तान के जब तमाम जो डेवलपमेंटल अवामिल हैं, उन पे बहुत महारत रखते हैं। और सारी पार्टियाँ उनके साथ अभी तक तो तमाम बड़ी फाइन बातें कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या कैंडिडेट हो सकता था? तो कैंडिडेट कोई भी पेश करे, लीडर ऑफ द ठीक हाउस करे, और द ऑपोज़िशन करे। है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस अहम तरीन इशू के ऊपर कि निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका है, सदर ने दस्तखत कर दिए हैं उनकी समरी के ऊपर। अब 14 अगस्त को हल्फ होने जा रहा है, और हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जो है वो आगे क्या प्रोसेस होगा। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के लिए मुसद्दिक मलिक साहब ने और जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, तो उन दोनों को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, अब हल्फ बर्दारी होगी, उसके बाद काबीना का जो इंतखाब है वो पूरी होना है, तो काबीना के इंतखाब के ऊपर कोई डेलिब्रेशन हो गई है, नामों के ऊपर गौर हो गया है, कौन से नाम है जो सामने आएंगे, कुछ इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। मैं ये समझता हूँ कि द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिर अपनी कैबिनेट जो है वो खुद चूज करनी होगी, और उसके ऊपर अगर वो डेलिब्रेशन करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ या और लोगों के साथ, तो ये उनका उनका अपना एक राइट है, उनकी अपनी एक प्रिविलेज है कि वो जिसको मर्जी कैबिनेट में लेके आए, और अगर कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू करके लेके आएंगे, क्योंकि जो भी आएगा उसने टेम्परेरी टाइम भी आना है, और उसने आके फिर डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना है। कुछ सियासी या उस तरह के तो ये मिनिस्टर्स हैं नहीं जिन्होंने अपने हलकों में जाके कोई लोगों के काम करने हैं, कोई नौकरियां देनी है या इस तरह का। सो ये डे टू डे अफेयर्स के लिए आएंगे, तो इसके अंदर अभी तक हमें तो नहीं पता, और हम समझते भी नहीं कि कोई पॉलिटिकल लोग ऐसे आने चाहिए जो आके आगे से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोगों को सपोर्ट करें या वो करें। अब देखें कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और इनका मेन काम है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ उनको असिस्ट करना, हेल्प करना, और चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ ही इनका ज़्यादा राब्ता रहेगा, और ताकि इस मुल्क के टाइमली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लॉफुली फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएं। अली बदर और साहब, आपने टाइमली कहा कि ऐसे लोग आने चाहिए, आपने कहा कि ऐसे लोग आने चाहिए जो साफ शफाफ इलेक्शन करा दें, और उसके बाद जो है वो इस सारे प्रोसेस को स्मूथली करें बगैर जो है वो जानिबदारी के। लेकिन आपके जो इस वक्त वज़ीर आज़म नामजद हो चुके हैं, उनके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं उनकी समरी के ऊपर, वो वज़ीर आज़म जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, और ये पार्टी जो है ये गवर्नमेंट के साथ एलाई थी अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उनकी गैर जानिबदारी के ऊपर, या आपको मुस्तकबिल में कोई खदशात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसे सूबे की पार्टी है, और उनका वहाँ पे अपना चेयर है। तो मैं समझता हूँ अगर उनकी पार्टी से एक पॉलिटिकल बंदा आया और उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, तो मैं नहीं समझता, और इनका अगर कोई अजीज रिश्तेदार भाई बेटा इलेक्शन ना लड़े, और ये खुद ही उसमें अपने आप को न्यूट्रल रख के बाकी को के साथ न्यूट्रल रवैया रखें, क्योंकि असल मैटर करता है पंजाब, केपी और के अंदर। अगर वहाँ पे आपके कोई रिश्तेदारी या पार्टी नहीं है,
تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ زیادہ امپیکٹ کریٹ ہو سکتا رادر بلوچستان کے اوپر. تو بلوچستان کے اندر تو ایک چند سیٹیں اور باپ پارٹی کی پرٹیکولر چند سیٹیں اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی کانسٹیٹوئنسی سے لڑ بھی نہیں رہے اور ان کا کوئی ایسا کہیں ٹیک بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک کہ ہے وہ ٹھیک ہے، آنے یعنی علی اس کو آن اے پازیٹیو. لائٹر نوٹ آپ نے جو اس وقت توجہ رکھی گئی وہ یہ کہ کم سے کم نقصان جو ہے وہ ہو اور کم سے کم جانبداری ہو، کیونکہ بالکل غیر جانبداری کسی سیاسی شخصیت کی تو ممکن ہی نہیں ہے. مصدق ملک صاحب، یہ جو غیر جانبداری والا ایک تاثر ہے، اس کے اوپر ایک بیان بھی ہمارے سامنے آیا خورشید شاہ صاحب کا کہ غیر جانبداری کے اوپر سوال اس وقت اٹھ گئے تھے جب اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان جو یہ پارٹی ہے، اس سے آنے والے ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ غیر جانبداری کو، پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنا پائیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک طریقہ کار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غلام مصطفیٰ جدوئی پھر بلک شیر مزاری صاحب آئے، وہ ان کے بعد غالباً معین قریشی صاحب آئے، اور پھر ملک معراج خالد صاحب آئے جو بڑا جن کا نام ہے سیاست میں. میاں محمد سومریو صاحب آئے، وہ بھی سیاسی ان کے لیے رہے ہیں، ایفیلیشنز ان کی رہی ہیں. تو یہ بڑا مشکل سا سوال ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ایسے ہیں مثلا میر ہزار خان کھوسو صاحب اور معین قریشی صاحب، اور شاید ایک آدھ اور ہوں گے، جسٹس ناصر الملک صاحب. یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، مگر اگر میجورٹی آپ دیکھیں تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ سیاستدان رہے ہیں اور انہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں، الیکشنز بھی کروائے ہیں. ویسے پاکستان میں ایک تحریک ہے، الیکشن ہمیشہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، مگر وہ الیکشن جو ٹیکنوکریٹس نے کروائے ہیں وہ بھی کنٹروورشل رہے ہیں، جو سیاستدانوں نے کروائے ہیں وہ بھی کنٹروورشل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چوائس ہے، اور آئین میں گنجائش ہے اور روایت بھی ہے. صرف آئین میں گنجائش نہیں، ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ کسی سیاستدان کو لگا دیا تو ایک دم سب کے کان کھڑے ہو گئے، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو. تو بڑے بڑے آپ نے دیکھا کیسے شاندار سیاستدان جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. اب ان کا رویہ جو ہے وہ ثابت کرے گا آنے والے وقت میں الیکشن پروسیس کے اوپر جو ان کا رویہ ہوگا، پاکستان کے چلتے ہوئے جو منصوبے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ بہت سے بڑے اہم منصوبہ جات ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، کیونکہ جو پروویژن پیدا کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ چلتا کام نہیں رک جائے. چلیے آپ بھلے سے نیا کوئی کام نہ شروع کریں، لیکن چلتے کام جو ہیں انہیں چلاتے چلے جائیں. تو یہ آئی ہوپ اپنی بڑی ایک گہری نظر رکھیں گے ان تمام اہم منصوبوں پہ جو اس وقت چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اور مجھے بڑی امید ہے کہ بڑی اہم نظر رکھیں گے پاکستان کے الیکشن کے پروسیس پہ، اور اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، غیر جانبدار بنائیں گے. آلریڈی بہت لیدے ہو رہی ہے، اس لیدے کو ختم کریں گے، سیاسی جماعتوں کو اپنے اعتماد میں رکھیں گے. تو مجھے تو کاکڑ صاحب سے میری بڑی نیک تمنائیں بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں ان کے لیے، اور امید بھی ہے کہ وہ ایک افضل طریقے سے اپنا کام آگے لے کر چلیں گے. But the test is going to be in the بالکل مصدق ملک صاحب اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں، انٹرم وزیر اعظم، وہ پالیسیز کا تسلسل رکھتے ہوئے جو ہے بہتر طریقے سے کام کریں گے، اور یقیناً یہی توقع جو ہے وہ اس وقت ساری قوم بھی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. مزید اس موضوع پہ بات کریں گے، یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق ملک صاحب اور ذوالفقار علی بدر صاحب. ان سے ہی گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے. مصدق ملک صاحب، آپ ابھی پالیسیز کے تسلسل کی بات کر رہے تھے، تو یہ جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے پاکستان میں کہ بہت بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے جاتے ہیں. 16 ماہ کی کارکردگی میں آپ نے بہت سارے کام کیے، بحیثیت پیٹرولیم منسٹر، وزیر مملکت رہے آپ، اور آپ نے اس میں بہت ساری جو ہے وہ ان پٹس آپ کیے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے منصوبے شروع ہوئے پیٹرولیم کے حوالے سے. لیکن جب نئی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، نیا بندہ کوئی آ کے بیٹھتا ہے
ہے وہ سارے پچھلے منصوبے بند کر دیتا ہے اور نئے منصوبے جو ہیں وہ اپنے طور پر شروع کر دیتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پروسیس کو رکنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, ہر وقت ہوتے ہیں. مثلاً یہ پچھلے سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں ان کو روک دیا گیا, ان کو ملائن کیا گیا, کچھ قطر کے جو ریلیشن شپ تھی اس کو بھی اسٹرین کیا گیا, مگر وہ ایک انارملس خاصا تھا پی ٹی آئی کا, بلکہ خان صاحب کا اپنا ایک طبیعت, ایک مزاج کی گرمی تھی, نہ جانے کیا تھا. لیکن اگر آپ ایسے دیکھیں تو میں آپ کو, کیونکہ شاید مناسب نہ لگے, ہمارے پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں وہ اپنی باتیں نہ کرنا چاہیں, تو آپ دیکھیے کہ ایک لیڈی ہیلتھ کیئر ورکر پروگرام چلا تھا, آج بھی چل رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا تھا, وہ آج بھی چل رہا ہے. کئی لوگ آئے, انہوں نے نام وام بدلے, مگر پروگرام چل رہا ہے کیونکہ ملکی مفاد میں ہے. ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے 10-12 ہزار میگا واٹ کے, وہ آج بھی چل رہے ہیں, کوئی بند نہیں ہوئے. اور سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا, یہ جو آج ہم موٹر وے پہ بیٹھتے ہیں اور جھٹ سے پہنچ جاتے ہیں کسی جگہ پہ, 4 گھنٹے میں آپ اسلام آباد سے لاہور پہنچ جاتے ہیں, 4-5 گھنٹے میں ملتان پہنچ جاتے ہیں. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. یا 14-18 گھنٹے میں کراچی پہنچ جانا, 2 دن لگ جاتے تھے وہاں پہ پہنچنے میں. تو یہ تمام چیزیں جو جال بچھا ہے, جس سے لوگوں کی کنیکٹیوٹی بڑھی ہے, لوگوں کے کاروبار بڑھے ہیں, یہ کسی نے نہیں چھینے, کسی نے بند نہیں کیے. تو جو اچھے منصوبے ہوں اور وقت سے چلتے رہیں اور چل رہے ہوں, اور ملکی مفاد ہو, اس میں عوام کا مفاد ہو بالخصوص, وہ نہیں رکتے. کبھی بہت زیادہ اگر آپ کا کوئی جاگ جائے, آپ کی دشمنی, یا آپ کہیں کہ اس نے اچھا بھی کام کیا تو میں اسے روکنا چاہتا ہوں, تو کچھ لوگوں کی ایسی طبیعت ہے تو وہ روک دیتے ہیں. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ اچھے مصدق منصوبے. ملک صاحب, تختی لگانے کا شوق تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے نا, تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر. علی بدر, یہ بتائیے گا کہ ابھی مصدق ملک صاحب نے کہا کہ پالیسیز کا تسلسل جو ہے وہی ترقی کی راہیں متعین کرتا ہے, لیکن ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پالیسیز کا تسلسل ہوگا, الیکشن اپنے وقت پہ ہو پائیں گے اور صاف شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پالیسی کا جو تسلسل ہے, ایک گرینڈ ایجنڈا بنانا چاہیے پاکستان کے لیے, کہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم جو نیشنل انٹرسٹ کی پالیسیز ہیں, اس کو تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے اگلے 50 سال یا 100 سال, ان کو اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. ٹارگیٹس بنا دینے چاہیے, گولز اچیو کرنے کے لیے ٹائم لائن بنا دینی چاہیے, اور ٹارگیٹ دے دینے چاہیے کہ گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو, کسی پارٹی کی بھی ہو, کسی نگران بھی ہو, آپ نے اس تسلسل جو ہے ان پالیسیز کا وہ رکھنا ہے, کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ملک کی بہتری ہے, بس یہ ملک ہے تو ہم ہے, سیاست تو سیکنڈری چیز ہے, اصل بات تو ہے اس ملک کی وجہ سے ہماری ایگزسٹنس ہے, ہماری پہچان ہے. اگر یہ ملک کے اندر ملک ترقی نہیں کرے گا, لوگ خوشحال نہیں ہوں گے, تو ہم بھی خوشحال نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں اس ملک کے اندر اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو ہم, آپ اور جو بیٹھا ہے, ہر ایک کا گھر جو ہے وہ, ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے. اصل حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو نیشنل پلان کی ایجنڈاز کی پالیسیز ہیں یہ چلتی رہنی چاہیے. اس کے اندر بالکل کوئی چینج نہیں آنا چاہیے, کوئی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, تختی کسی کی ہو یا نہ ہو, وہ چلتا رہنا چاہیے. اور جہاں تک بات رہ گئی الیکشن کے حوالے سے, الیکشن جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ الیکشن ٹائملی ہونا چاہیے, تو ہمیں آئین اور قانون کے تحت جب بھی الیکشن آ گیا ہے اسی کے تحت ہمیں فالو کرتے ہوئے اس کو اسی ٹائم پیریڈ کے اندر کروانا چاہیے. پیپلز پارٹی تیار ہے, ہم انشاءاللہ کام کریں گے, محنت کریں گے, گراؤنڈ پہ جائیں گے, الیکشن لڑیں گے, اور باقی دیگر پولیٹیکل پارٹی. ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی تحلیل ہو چکی ہے, لیکن وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی اس وقت تک ناراض دکھائی دے رہی ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. تو وہاں پر وزیر اعظم کی نام پر متفق ہونے کے حوالے سے جو مشاورت کا عمل ہے, کیا اس کو یقینی بنانے میں اپنا کردار آپ لوگ ادا کر رہے ہیں تاکہ یہی جو اسموتھ جو ہم نے یہاں پر ٹرانزیکشن دیکھی ہے وہاں پر بھی ہو سکے؟ آج ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں وہ گئے تھے ڈسکس کرنے کے لیے, اور ایم کیو ایم کی لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, انہی کے ساتھ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے ہمارے مراد علی شاہ صاحب, ان کا آپس میں مشاورتی معاملہ چل رہا ہے. ہوپ فلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نام پہ کنکلوڈ کر لیں گے,
اور اس سے وہ ایم کیو ایم کو آن بورڈ کر کے ہی چلیں گے، کیونکہ انہی کا جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کہ جیسے بھی تعلقات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ہمیشہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ ہو یا نیچے ہو، انہوں نے اپنے مشاورتی معاملات کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور فورسز کو آن بورڈ کیا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ برین چائلڈ تھا پی ڈی ایم. آپ دیکھیں کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت اور پیپلز پارٹی نے مل کے کولیشن گورنمنٹ یہ 16 مہینے اکٹھے چلائی ہے، تو پرائم منسٹر نے تو بلاول صاحب کو تھینک یو بھی کیا اور اکنالج بھی کیا کہ میں آپ کا تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یہ حکومت یونائٹڈ رہی. تو آپ کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے ملک اور ملک کے عوام کے لیے بعض معاملات میں اکٹھا ہونا پڑتا ہے. ہماری تمام ٹھیک ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا مینیفیسٹو تھا، لیکن ہم ملک اور ملک کے عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے، جس میں 16 مہینے کا ایک کامیاب تجربہ تھا، اور یہ تجربہ آئندہ بھی چل سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. علی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 مہینے کا کامیاب تجربہ تھا. مصدق ملک صاحب، آپ کو 16 مہینے کے اس کامیاب تجربے کے بعد الیکشن وقت پہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے، کیونکہ بہت سارے فیکٹر ہیں، معاشی فیکٹر تو چلے ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا معاملہ، اور وہ جو ساری جو ہے وہ مردم شماری کا معاملہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس نہ ہونا، اور اس میں پھر وقت پر الیکشن کس طرح سے ممکن ہو سکیں گے؟ دیکھیے، سب سے اہم چیز جو ہے وہ مردم شماری ہے اور حلقہ بندیاں. یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس وقت. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی توجہ جو ہے وہ حلقہ بندیوں پہ ہونی چاہیے. حلقہ بندیوں کے لیے ایک ٹائم ڈیوریشن تجویز کی ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ جلدی یہ تمام حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں. اگر جہاں پہ 10 لوگ چاہیے وہاں پہ آپ 50 لگا دیں، جہاں پہ آپ کو 5-10 کمپیوٹر چاہیے وہاں پہ 50 لگا دیجئے. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، کہ وہ اس کو آرگنائز کرنے کا کام ہے. تو میرے خیال میں اگر حکومت زیادہ ڈپلائمنٹ کرے ہیومن کیپٹل کی، لوگوں کی اور کمپیوٹرز کی، تو یہ کام بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے. یہ جتنا تیزی سے ہوتا چلا جائے گا اتنا عوام میں اعتماد آتا چلا جائے گا، اسی سلیقے طریقے سے اعتماد بڑھے گا تو معیشت بھی آگے چلتی رہے گی. ورنہ یہ غیر یقینی کی فضا اور پولرائزیشن جو ہے یہ تو ملک کو بعض مرتبہ لگتا ہے کھا جائے گی. تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. کچھ ہمارے سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ مردم شماری پہ ہر جماعت کا حق ہے، ہر صوبے کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائے، مگر اس کو اتنا پولرائز نہ کریں کہ پروسیس جو ہے وہ ڈیریل ہونا شروع ہو جائے. تو یہ جو نئی مردم شماری ہے وہ کئی سیاسی جماعتوں کے بیانات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے. تو اب اس کو بھی اگر فردر نہ کنٹروورشل بنایا جائے تو اچھا ہوگا، اور بہت سے مسائل اگر لگائے جائیں حلقہ بندیوں کے لیے تو وہ بھی اچھا ہوگا، تاکہ ملک ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اور ایک پریڈکٹیبل سیاسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے. آپ کیا پریڈکٹ کریں گے مصدق ملک صاحب کے الیکشن کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم؟ دیکھیے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام فیصلہ ہوگا مردم شماری اور حلقہ بندی، یعنی مردم شماری تو ہو چکی، حلقہ بندیوں پہ. اور ابھی تو جو دیکھنے سننے میں آ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ وقت زیادہ لگے گا یہ حلقہ بندیوں کے لیے. لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر اس میں ڈھیر سی ریسورسز لگائے جائیں اور اس کو سپروائز کیا جائے پرائم منسٹر کے لیول پہ، تو مدد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی، انٹرفیئر کرنے کو نہیں، صرف مدد کرنے کو، ریسورس دینے کو، تو میرے خیال میں یہ معاملات وقت سے آگے چلیں گے. اور وہ بھی بھلے آدمی ہیں الیکشن کمشنر صاحب، امید ان سے بھی ہم رکھتے ہیں کہ وہ اس کو جتنی تیزی سے اس کام کو مکمل کریں اتنا ہی اچھا ہو. ان کے لیے ان کا بھی مقام بڑھے گا، ان کی عزت بھی دلوں میں لوگوں کے بڑھے گی، اور ہمارے ملک کا جو سیاسی تسلسل ہے وہ بھی کامیابی سے آگے بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر یقیناً، اور الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ انٹرم جو پرائم منسٹر ہے ان کے اوپر بھی بھاری ذمہ داری ہے. علی بدر، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور آپ کب الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جو حلقہ بندیوں والا مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو حلقہ بندی والا معاملہ ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، اور اس کے اندر انٹرم پرائم منسٹر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں وہ دونوں چیزوں کو، آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
جو آئین کی منشا ہے اور آئین کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہی اس کو انٹرپریٹ کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے. بیکاز یہ جو مردم شماری ہونے کے بعد جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے, اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اور الیکشن کو جو ٹائم پیریڈ آئین میں لکھا گیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آپس میں مشاورت کر کے میں سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کریں گے کہ الیکشن کب ہوتا ہے. میرے ذاتی خیال میں تو الیکشن کو ٹائملی ہونا چاہیے ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ٹائملی ہونا چاہیے, لیکن سب لوگ اس وقت یہی توقع کر رہے ہیں, لیکن جو سرکمسٹانسز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر رکھنی ہوگی کہ آیا وہ سرکمسٹانسز بر وقت الیکشن کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مصدق ملک صاحب, فائنل کامنٹ پلیز آج کے اس دن کے حوالے سے اور تقرری کے حوالے سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ جی میں نے تو پہلے کہا, مبارکباد دی کاکڑ صاحب کو, میرے تو کالیگ ہیں سینٹ میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کر رہے تھے اب تک. اب تو پرائم منسٹر ماشاءاللہ ان کی ہو گئی نامزدگی. بھلے آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور پوری قوم کو اور مجھے بھی ایک دوست ہونے کی حیثیت سے بڑی نیک خواہشات بھی ہیں اور بہت بہت بڑی توقعات بھی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ تمام جتنی بھی توقعات ہیں قوم کی اس پہ پورا اتریں گے, اور ایک خوش اسلوبی سے الیکشنز کا جو مرحلہ ہے اسے عبور کر کے آگے بڑھیں. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب اور ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ نے یقینی طور پر درست کہا کہ سموتھ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اور یہ سموتھ ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے, بلکہ ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں, آگے توقعات یہ ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے نام کے اوپر بھی اسی طرح سے مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ نام سامنے آ سکے, تاکہ وہ جو ایک صاف اور شفاف انتخابات کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے. اس حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.